नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सिलसिला अहकामुल कुरान में हम सूरह निसा आयत नंबर 34 के ज़िम्न में अहकामात को जान रहे थे। पिछली वीडियो में हमने जाना था शोहर का कव्वाम होना यानी निगहबान होने से क्या मुराद है, और फिर हमने नेक बीवी के औसाफ में से पहला वस्फ़ जाना था इताअत ज़ौज। इंशाअल्लाह ताला आज के इस वीडियो में हम नेक बीवी का दूसरा और तीसरा वस्फ़ जानेंगे यानी हुकूक की अदायगी और शोहर की नाफरमानी से इज्तिनाब। शोहर के हुकूक की अदायगी का हुक्म। इस्लाम ने हर इंसान पर दूसरे इंसान के 4 किस्म के हुकूक मुतय्यन फरमाए हैं, यानी ज़ाती, मुआशरती, मुआशी और कल्बी हुकूक। बीवी पर खावंद के हुकूक बहुत ही अजीम हैसियत रखते हैं, बल्कि खावंद के हुकूक तो बीवी के हुकूक से भी ज़्यादा अजीम हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, और उन औरतों के भी वैसे ही हुकूक हैं जैसे उन मर्दों के हैं, कायदा शरई के मुवाफिक, और मर्दों को औरतों पर फजीलत है और अल्लाह ज़बरदस्त है तदबीर वाला। इमाम जस्सास ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने इस आयत में ये बयान किया है कि खावंद और बीवी दोनों के एक दूसरे पर हुकूक हैं, और खावंद के बीवी पर ऐसे हुकूक भी हैं जो बीवी के खावंद पर नहीं हैं। चुनांचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसके शौहर का। फिर मैंने अर्ज किया, मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी माँ का। यूं ही एक सहाबिया रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जब खावंद के हुकूक के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का उसकी बीवी पर हक ये है कि अगर उसके बदन पर कोई जख्म हो और वो उसे चाट ले तो भी उसने उसका हक अदा नहीं किया। हज़रत उम्मे सलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत का इस हालत में इंतकाल हो जाए कि उसका शौहर उससे राजी हो तो वो औरत जन्नत में दाखिल होगी। तो आइए शौहर के हुकूक के बारे में तफसीलन जान लेते हैं। सबसे पहले है ज़ाती हुकूक। बीवी को चाहिए कि हत्तल वसा शौहर की जायज़ खुशी के कामों में लगे, शौहर का एहतराम करना, उससे बातचीत करते हुए अल्फाज, आवाज़ और लबो लहजे में अदब को मलहूज रखना, और अगर उसे बीवी की तरफ से शौहर का नाम लेकर पुकारना पसंद ना हो तो उसका लिहाज रखना। शादी हो जाने के बाद बीवी के लिए शौहर का नाम अपने नाम के साथ लिखने या इस्तेमाल के बारे में कोई शरई मुमानियत नहीं है। कल्बी खुशी से उसकी खिदमत में लगना और उसके लिबास, खाने वगैरह की तैयारी में उसकी मर्जी का ख्याल रखना और बर वक्त उसकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करना। बीवी का उनस और मोहब्बत में शौहर को हर वक्त के लिए खुद पर इख्तियार देना। ये कोशिश करना कि बिला वजह शौहर से खिदमत ना ली जाए, और अगर किसी मौके पर कोई काम लेना ही मकसूद हो तो काम का बताते हुए दरख्वास्त का लहजा इख्तियार करना, ना कि हुक्म का। हाँ, एक दोस्ताना बेतकल्लुफ़ी की बात और है। घर में किए जाने वाले शौहर के कामों में हत्तल वसा उसका हाथ बटाना, घरेलू और बच्चों की तरबियत के मामले में शौहर के शरअन जायज़ फैसलों पर अमल करना और उसके मशवरा तलब उमूर में बिलखुसूस इखलास से अच्छा मशवरा देना। अगर बीवी की किसी दीनी खराबी की वजह से शौहर उस पर हाथ उठाए तो उस खराबी को दूर करने की फिक्र में लगे रहना और शौहर से अपना दिल खट्टा ना करे कि खावंद को चाहिए कि वो बीवी की नाफरमानी के वक्त उसे अच्छे और आहसन अंदाज में अदब सिखाए। मुआशरती हुकूक की बात की जाए तो तमाम रिश्तों और ताल्लुकात के हर जायज़ मामले में शौहर को तरजीह देना, उसके माँ बाप से खुसूसन माँ से अपने हकीकी माँ बाप की तरह हुस्न सुलूक इख्तियार करना, क्योंकि मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का है जबकि औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। शौहर के माँ बाप या दूसरे अजीज व अकारिब की तरफ से अगर उसे कोई तकलीफ पहुँचे तो उसका शौहर को ताना ना देना। इसी तरह शौहर की तरफ से पहुंचने वाली नागवारी की वजह से उसको कोसते हुए उसके वालिदैन वगैरह को दरमियान में दाखिल ना करना। मसलन, तुम भी ऐसे हो और तुम्हारा फला फला भी ऐसा ही है, इस तरह कहने से इज्तिनाब करना। शौहर को बिला वजह उसके माँ बाप और घराने से अलग हो जाने के लिए इसरार ना करना, उसके लिए ऐसे कश्मकश के हालात पैदा ना करना जिनमें उसके लिए बीवी और अपने दीगर रिश्तों के दरमियान फैसला करना मुश्किल हो जाए।
شوہر کو معاشرے میں یعنی اپنے علاوہ لوگوں میں عزت دینا، اس کے ساتھ کسی دوسرے خصوصاً اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں وغیرہ کے سامنے اس سے بحث و تکرار نہ کرنا، بلا وجہ شکوہ و شکایت کا رویہ اختیار نہ کرنا۔ اسی طرح بچوں کے سامنے ان کے باپ کا وقار بحال رکھنا، اپنی سوکنوں سے اچھے رویے سے پیش آنا اور کبھی کبھی انہیں اپنے حق پر ترجیح دینا۔ بچوں کے جو معاملات ان کے باپ سے خصوصاً متعلق ہیں یا جن معاملات میں باپ انہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو بچوں کو یہ باور کروانا کہ ان کا باپ ان کے اور ان کی ماں کے معاملے میں پوری طرح خود مختار ہے۔ گھر میں بھی اور باہر بھی ہر جائز کام میں شوہر کے ہر جائز فیصلے کی تصدیق کرنا، ان فیصلوں کی تائید میں اس کے ساتھ کھڑے ہونا اور ان پر عمل درآمد میں اس کی معاونت کرنا یعنی اس کی مدد کرنا۔ اس کے دیگر رشتہ داروں کو بھی پردے اور دیگر شرعی اصولوں کے اہتمام کے ساتھ عزت دینا اور شوہر کے ان سے ملنے میں راضی رہنا۔ شوہر کے راز اور پردے کی باتیں دوسروں سے محفوظ رکھنا، دوسروں کے سامنے اندرون خانہ مشکلات کو بطور شکوہ اور ناشکری ذکر نہ کرنا، یعنی خاندان کے پرسنل امور کو دوسروں کے سامنے ذکر نہ کرنا۔ معاشی حقوق میں یہ ہے کہ شوہر کی آمدن اور گھر بار کے دیگر وسائل سے زیادہ اس سے مطالبے نہ کرنا، بے جا مطالبات، حد سے بڑھی ہوئی اپنی ضروریات اور فضولیات پوری کروانے کے لیے شوہر پر دباؤ نہ ڈالنا، خاوند کی آمدن کے اندر ہی اپنی جائز ضروریات پوری کروانا، کیونکہ قناعت کی صفت والی عورتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اس کے مال کی حفاظت کرنا، اسی طرح ضرورت کے کاموں میں فضول خرچی نہ کرنا بلکہ کفایت شعاری کو اختیار کرنا، شوہر کی مرضی اور اجازت کے بغیر اس کے مال کو خود یا کسی کو استعمال کے لیے نہ دینا۔ ہاں، چھوٹی موٹی ایسی چیزیں جن کے بلا اجازت استعمال کر لینے کے بارے میں مشہور ہو کہ شوہر ناراض نہیں ہوگا تو ان کے استعمال میں حرج نہیں ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر سلائی کڑھائی وغیرہ معاشی مصروفیات میں مشغول نہ ہونا، کیونکہ اس کا نان و نفقہ تو شوہر پر ہی واجب ہے، لہٰذا بلا اجازت ایسے کاموں میں نہ پڑنا۔ ہاں، اگر شوہر کی بھی تمنا ہو اور گھریلو مصروفیات سے بھی کچھ وقت مل جائے تو پھر ایسی مشغولیات میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جبکہ قلبی حقوق دو طرح کے ہیں، روحانی پاکیزگی اور ظاہری سکون۔ روحانی پاکیزگی میں یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر دین کے معاملے میں جتنا آگے بڑھنا چاہے اس کا بھرپور تعاون کرے اور اسے اس کام کے لیے فارغ کرنا، اس کی دینی ضروریات کے پورا ہونے کے لیے جہاں تک ہو سکے اپنے حقوق کی قربانی دینا۔ اگر شوہر دعوت و تبلیغ، جہاد اور حصول علم کے لیے نکلنا چاہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا، بخوشی اسے اجازت دینا، بلا وجہ اس کے ان خیر کے ارادوں میں رکاوٹ نہ بننا۔ واضح رہے کہ اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کی درستی اور بہتری کے لیے جدوجہد کرنا خاوند کی ایمانی ضروریات میں سے ہے۔ ان کی تکمیل کے لیے وہ قدم اٹھاتا ہے تو اس میں اس کی معاونت کی جانی چاہیے۔ شوہر کے لیے اس کے ماں باپ اور دیگر متعلقین کے لیے دنیا و آخرت کی خیر کی دعائیں کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سی عورت اچھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شوہر اسے دیکھ لے تو خوش کر دے اور جب اسے حکم کرے تو اطاعت کرے، اور اپنی ذات اور اپنے مال میں ایسا تصرف نہ کرے جسے شوہر پسند نہ کرتا ہو۔ ذہنی سکون دینا، ایک تو یہ ہے کہ مندرجہ بالا جو امور بیان کیے گئے ہیں وہ تمام حقوق پورے کیے جائیں۔ ان کے علاوہ یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے قول و فعل پر اعتماد کرے اور بلا وجہ کسی شک و شبہ میں نہ پڑے، اپنے آپ کو شوہر کی نظروں میں حقیقتاً قابل اعتماد بنانے کی کوشش کرتے رہنا، اس کی تکالیف اور مشقتوں میں اس کو تسلی دینا، حتی الوسع اس کے ساتھ تعاون کرنا اور اس کا مشکور رہنا، اس کے سامنے بلا ضرورت غیر مردوں یا غیر عورتوں کے حسن و جمال کے تذکرے نہ کرنا، گھر میں ہو یا باہر اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا اور دیگر احکام اسلام پر خود اہتمام سے عمل کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں پر ان کی محنت کے ذریعے شوہر کو مطمئن رکھنا، اپنی زیب و زینت اور آرائش کو شوہر کے لیے ہی خاص کرنا اور خصوصاً اپنی ہر طرح کی جسمانی نظافت یعنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، اس کی کسی بھی پریشانی کے وقت میں اپنی بے پرواہی اور لا تعلقی ظاہر نہ کرنا اور اس کے حل کے لیے اپنی کوشش کرنا اور عمدہ رائے دینا، مناسب حد تک اپنی تکالیف اور مسائل کا اس سے تذکرہ کرنا تاکہ وہ اپنائیت محسوس کرے
اور مناسب حد تک اسے اپنی ضرورتوں اور خواہشات سے آگاہ رکھنا، شوہر کی اس کی طرف سے پہنچنے والی تلخیوں، ایذا رسانیوں اور نادانیوں پر آخری حد تک صبر کرنا، اپنی بد زبانی اور کسی بھی قسم کی ایذا رسانیوں سے اسے محفوظ رکھنا۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو آخرت میں جو حور اس کو ملنے والی ہے وہ یوں کہتی ہے کہ خدا تیرا ناز کرے، تو اس کو مت ستا، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، تھوڑے ہی دن میں وہ تجھ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ یہ کوشش کرنا کہ گھریلو معاملات شوہر کے گھر آنے سے پہلے خود ہی نمٹا لیے جائیں۔ شوہر کے گھر آتے ہی اسے مسکرا کر سلام کر کے ملنا، مشقت نہ ہو تو کھڑے ہو کر استقبال کرنا، پانی کا پوچھنا یا پیش ہی کر دینا، اور اگر کوئی پریشانی کی بات ہو تو فوراً اس کا اظہار نہ کرنا اور حتی الامکان اسے مؤخر کرنے کی کوشش کرنا۔ وقتاً فوقتاً خصوصاً شوہر کے کسی سفر سے واپسی پر اس کے لیے کسی مناسب ہدیے کا انتظام کرنا اور ایسے موقع پر کھانے وغیرہ کی تیاری میں بقدر ممکن اہتمام کرنا۔ گھر میں موقع بموقع کسی جائز ہنسی مذاق یا کھیل کی شکل میں تفریح کے مواقع پیدا کرتے رہنا۔ یہ تو تھے شوہر سے متعلق ذاتی، معاشی، معاشرتی اور قلبی حقوق جن کی ادائیگی کے بارے میں بیویوں کو خاص اہتمام کرنا چاہیے، یعنی انہیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جبکہ شوہر کے مزید حقوق یہ ہیں کہ بیوی اپنے خاندان کی فرما بردار بن کر رہے، اس کی نافرمانی نہ کرے، اس پر بڑائی نہ جتائے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے، شوہر کے گھر میں کسی کو بھٹکنے نہ دے، شوہر اگر موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، اس کی مرضی کے بغیر اس کا مال خرچ نہ کرے، وہ کہیں چلا جائے تو اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اس کے مال اور اولاد کی نگہداشت میں مکمل خیرخواہی اور وفاداری کا ثبوت دے، شوہر کا احسان مانے، اس کی شکر گزار رہے، اس کے احسانات اور اس کی کاوش کو کبھی فراموش نہ کرے، اس کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرے، اس کے ساتھ فراغ دلی اور خوش طبعی کا معاملہ کرے، اس کے لیے بناؤ سنگھار اور آرائش و زیبائش کا پورا اہتمام کرے، شوہر کے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ بیویوں کو چاہیے کہ شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سمجھ کر اس میں سبقت کریں۔ اگر انہوں نے یہ کام خلوص اور یکسوئی سے کر لیا تو ان کو نہ صرف ازدواجی زندگی میں خوشگوار اور استواری پیدا ہوگی بلکہ گھریلو زندگی بھی پیار و محبت کی برکت سے مالا مال ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ، نیک بیوی کے اوصاف میں سے شوہر کے حقوق کی ادائیگی کے متعلق ہم نے جانا۔ اب ہم نیک بیوی کا جو تیسرا وصف ہے یعنی شوہر کی نافرمانی سے اجتناب کرنا، اس کو جان لیتے ہیں کہ عورت پر واجب ہے کہ ہر اچھے کام میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی نافرمانی اس کے لیے حرام ہے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شوہر کی اطاعت کا حکم یوں بھی دیا ہے کہ روز قیامت دو لوگوں کو سخت ترین عذاب ہوگا، عورت کو جو اپنے شوہر کی نافرمانی کریں اور کسی قوم کا امیر کہ عوام اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی غیر اللہ کے لیے سجدے کا حکم دینے والا ہوتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ مذکورہ بالا احادیث سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اچھے تعلقات اسلامی تعلیمات میں سے ہیں جو خاندان کی استواری اور پائیداری اور اس کے بقا اور تحفظ کی نگہبان ہیں۔ چنانچہ اسلام نے اس ازدواجی تعلق کو محکم اور منظم کیا اور شوہر بیوی پر ایک دوسرے کے کچھ حقوق عائد کیے ہیں۔ لہٰذا شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ ان حقوق کو اخلاص کے ساتھ ادا کرتے رہیں، دنیا میں بھی اس کے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور آخرت میں بھی ڈھیروں ثواب کے مستحق قرار پائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم نیک بیوی کا جو چوتھا وصف ہے یعنی مال اور عزت کی حفاظت کرنا، اس کو جانیں گے، اور پھر اس کے بعد جو آیت مبارکہ میں جو تیسرا حکم بیان کیا گیا تھا وہ تھا نافرمان بیوی کی اصلاح کیسے کی جائے، تو انشاءاللہ اس کے متعلق بھی ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان حقوق کو اچھے سے ادا کرنے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیمات دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔